तौबा का माना है लौट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ दीन की तरफ, लौट आओ मस्जिद की तरफ, लौट आओ हया की तरफ, लौट आओ शरीयत की तरफ। हर आदमी इस बात को मानता है कि मरने के बाद लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। हर आदमी इस बात को मानता है मरने के बाद लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। अक्लमंद है जो मरने से पहले अल्लाह की तरफ लौट आए। हाँ, 1000 गुनाह है, लाख गुनाह है, करोड़ गुनाह है। अल्लाह फरमाते आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह जमीन से उठकर आसमान को जा लगे, इतने गुनाह करके तू मेरे से माफी मांगेगा तो अल्लाह फरमाते मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। शैतान दुश्मन है, हमें दीन से दूर रखता है, मस्जिद से दूर रखता है। हाँ, शैतान ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्म में रूह मौजूद है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने 3 कसमों के साथ फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबा होने की कसम, ये जब तक मेरे से माफी मांगते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ करता ही रहूंगा। एक अल्लाह वाले थे, गांव के किनारे बैठे थे, रो रहे थे। हजरत क्यों रो रहे हैं कि इन गांव वालों की मिन्नत करता हूं, और तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लाओ और लौट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ दीन की तरफ। अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार हैं और ये तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए रो रहा हूं। क्या रो रहा हूं, कैसे क्या समझाऊं। थोड़े दिनों बाद देखा तो कब्रिस्तान के किनारे बैठे रो रहे थे। हजरत आज क्यों रो रहे कि जितने ये कब्रों में पड़े हैं ये सब तौबा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अल्लाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जब तक मौत का फरिश्ता नजर नहीं आता तौबा का दरवाजा खुला है। तबलीग क्या है, तौबा करना है, तौबा करवाना है। सरोजे के पीछे कितनों की तौबा छुपी है, चिल्ले के पीछे कितनों की तौबा छुपी है, चारमा के पीछे कितनों की तौबा छुपी है। निकले अल्लाह के रास्ते में, निकले, तौबा करें, तौबा करवाएं, तौबा करें, तौबा करवाएं, निकलें, निकालें, फिरें, फिराएं। इससे दीन आएगा, इससे दीन आएगा, दीन आएगा तो दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी। हाँ, एक एक की फिक्र करें, एक एक की फिक्र करें, एक एक के पीछे पीछे फिरें। तबलीग मिन्नत का नाम है, खुशामत का नाम है, खुशामत का नाम है। नखरे नहीं करने, नखरे उठाने। एक साथी 4 माह लगाए, बड़ी पुरानी बात है, गांव का गरीब तरीन आदमी, बिल्कुल गरीब तरीन आदमी, 4 माह लगाए, फिक्र लगी कि कैसे मस्जिद आबाद हो जाए, कैसे सब नमाजी बन जाएं। हाँ, अब उसकी गांव में कोई सुनता नहीं, गांव में सुनता कोई नहीं, इंतहाई गरीब आदमी था। उसने पता क्या किया, जो गांव का चौधरी था, जो गांव का नंबरदार था, उसके घर जाता, बैठक में चौधरी साहब सलाम करता, फिर पानी झाड़ू देता उसकी बैठक और बाहर, और पानी छिड़कता, मटके भर देता, फिर सलाम करता और वापिस आ जाता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वह यही करता था। चौधरी साहब सलाम और झाड़ू देता और पानी छिड़कता और मटके भरता और वापिस आ जाता। अब चौधरी साहब उसे देख रहे हैं, ये आता है, खिदमत करता है, कभी काम तो कोई कहता नहीं। अब चौधरी साहब के दिल में उसकी जगह बनती जा रही। एक दिन चौधरी साहब ने बुलाया, अरे भाई इधर तो आओ, कोई काम है तो बताओ, कोई काम है तो बताओ। हाँ, उसने कहा मुझे एक काम है आपसे। वो क्या है? आप गांव के नंबरदार हो, आप गांव के चौधरी हो, आपकी बात का असर होता है, आपके अमल का असर होता है। हमारे गांव की मस्जिद भी आबाद है, आप मस्जिद आया करो, नमाज पढ़ा करो, लोगों को नमाज का कहा करो। बस ये मेरा आपसे काम है, ये मेरा एक आपसे काम है। और ये बात कहां से निकली? दिल से। और कहां लगी जाकर? दिल में। और इस बात से पहले 3-4 माह की खिदमत है। चौधरी साहब ने कहा आज से मेरा वादा है, आज से मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तबलीग मिन्नत का नाम, खुशामत का नाम, पीछे फिरना, एक के पास जाना, अल्लाह के रास्ते में निकलना। 4 माह है, चिल्ला है, 3 दिन है, साल है, 7 माह है। हम थोड़ा करेंगे, अल्लाह ज्यादा की भी तौफीक देंगे। निकले भाई, सबसे तौबा करवाएं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक आदमी आया करता था, कुछ अरसा नजर नहीं आया,
پوچھا وہ کہاں ہے؟ شام کا، شام کے رہنے والا، نظر نہیں آیا کچھ عرصہ، وہ کہاں ہے؟ کہ لوگوں نے بتایا وہ راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے جہنم میں دبا مرے، ہمیں کیا، نہیں 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 نہیں، قاصد کو بلایا اور فوراً خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کے طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر والسلام علیک۔ اور خط دیا قاصد کو کہ جاؤ مدینے سے شام اور اس کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ اس کو تلاش کیا، مدینے سے گئے شام اور اس کے ہاتھ میں خط دیا، حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے۔ اس نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر کے نام، عمر کی طرف سے تمہارے نام۔ تعریف اللہ کی، وہ کون؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا، ذی الطول، طاقت و قدرت والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا اور اس نے پھر پڑھا اور اس نے پھر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے تو معافی مانگے گا، وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا، وہ قبول کرنے والا ہے، اور مجھے ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے بڑا طاقت قدرت والا، اور جانا تو اسی کے پاس ہے، بھاگے گا کہاں پر؟ اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی۔ بھائی یہی تبلیغ ہے بھائی، ایک ایک کے پیچھے پھرنا ہے، توبہ کروانا ہے، توبہ کروانا ہے، توبہ کروانا ہے۔ قاصد واپس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساری کارگزاری سنائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی کے بارے میں پتہ لگے وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، ہاں اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کو امیدیں دلواؤ اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، تانے مت مارو اور اس کے لیے دعا مانگو۔ یہ تبلیغ ہے بھائی، یہ مقصد زندگی ہے، اللہ کے دین کو لے کے پھرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ ضروریات زندگی 5 ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی سواری، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بوقت ضرورت لگنا ہے۔ پھر خواہشات زندگی، خواہشات زندگی، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں خوش رہوں۔ خواہشات زندگی دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی۔ 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا، بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی کم عقل ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 4 کلو بھی نہیں آئے گا، 3 کلو، 2 کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی نہیں آئے گا، وہ برتن چھوٹا ہے، یہ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے۔ آدمی کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، آدمی کی خواہشات، آپ بڑے مالدار بن سکتے ہو، ارب پتی کھرب پتی بن سکتے ہو، وزیر اعظم بن سکتے ہو، دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہو، ہمیشہ زندہ رہو نہیں ہو سکتا، جوان رہو نہیں ہو سکتا، خوش رہو نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت کے اعلانات ہیں، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں 4 قسم کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں۔ وہاں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، 1 اینٹ سونے کی ہوگی، 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، گارا مشک کا ہوگا، گھاس زعفران کی ہوگی، کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، بوسیدہ نہیں ہوگا۔ اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ ہاں اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ورز کریں گے لبیک و سعدیک، ہماری سعادت، ہم حاضر، اللہ ہمیں پکارے، حل رضیتم، راضی ہو گئے؟ اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، ہاں جو دیا اس سے بہتر دوں کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے تو چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ واہ واہ، سارے انسان اکٹھے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک، انبیاء بھی، صحابہ بھی، علماء بھی، خاندان رشتہ دار بھی، اور نام لے کے پکارا جائے گا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا اور ایسی کامیابی ملی ہے اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ واہ واہ، آج وقت ہے بھائی،
توبہ کرنا ہے، توبہ کروانا ہے. رزق مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے. ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں ضرورتیں پوری کرنے نہیں آئے. اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، ایک مقصد دیا ہے، اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہاں سارے انسانوں کو ہدایت ملے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا، واہ واہ، یہ ہے خوبصورت زندگی، خوبصورت موت، خوبصورت موت. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ. اے اللہ خوبصورت سی زندگی دے، خوبصورت سی موت دے، خوبصورت سی موت دے. کلمہ پڑھتے موت آ جائے، سجدے میں موت آ جائے. کتنی خوبصورت موت ہے، کلمہ پڑھتے کوئی موت آئے، سجدے میں موت آئے. 20 سال بعد لوگ بتاتے ہیں میرے ابا کلمہ پڑھتے فوت ہوئے تھے، اور واقعی بڑی خوبصورت موت ہے. اللہ سب کو نصیب فرمائے. جس حال پہ ہم مرنا چاہتے ہیں اس حال پہ زندگی گزاریں. جس حال پہ آدمی زندگی گزارتا ہے اسی حال پہ مرتا ہے. جس حال پہ مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے، اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے. اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں. اس حال میں مریں کہ اللہ راضی ہوں، اس حال میں مریں کہ اللہ کے رسول راضی ہوں. یاد داری کے وقت زادن تو ہما خندہ بودن تو گریا، چنا زی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ. جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا، ایسی ایمان والی، اعمال والی، حیا والی، اخلاق والی، تقوی والی، سخاوت والی، مسجد والی ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حزنا واہ مصیبتا، ہائے افسوس مصیبت کہ جدائی آن پڑی، جدائی آن پڑی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا وَطَرَبَا غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. واہ واہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہونی ہے، کل میری صحابہ سے ملاقات ہونی ہے. جانا ہے بھائی. ہاں ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے کے بھائی بچتے بچتے مر ہی جانا ہے، رہنا کس نے. ہم خطرے میں سمجھ رہے ہیں کس کو؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے نہیں میرے بھائی پتہ کسی کا بھی نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا اور زہر اثر کر گیا. تقریباً 43 سال عمر تھی. آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، لوگ بڑے افسردہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے. طبیب آئے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے ان کو زہر دیا گیا اور زہر ان پر اثر کر چکا، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا. یہ بات سنی تو آنکھیں کھولی، فرمانے لگے بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. پتہ نہیں کس کس کا آخری سال چل رہا ہے، آخری مہینہ چل رہا ہے، آخری ہفتہ چل رہا ہے، آخری دن چل رہا ہے، آخری جمعہ ہے، آخری نماز ہے. جانا ہے. یہ اجتماع کس لیے کہ یہ جو مجمع آیا ہے یہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے. یہ ذریعہ بنے اجتماع، پورے کراچی میں مسجدیں آباد ہو جائیں، سبھی سے لوگ نمازی بن جائیں، گھروں کے اعمال زندہ ہو جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں، ہمارے تاج صاحب مسجد میں نظر آئیں، ہمارے وکیل صاحب مسجد میں نظر آئیں. ہر مسجد سے چلے کی جماعتیں نکل رہی، 3 چلے کی جماعتیں نکل رہی، سروزے کی جماعتیں نکل رہی. واہ واہ، اللہ کے دین کو لے کے پھر رہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، معاملات صاف ستھرے ہو گئے، اخلاق صاف ستھرے ہو گئے، معاشرت ٹھیک ہو گئی، دین زندگیوں میں آ گیا، دین زندگیوں میں آ گیا. ارے بھائی ہمیں پاکستان میں کوئی ایسا شہر دکھاؤ جہاں دین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کتابوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں. ہمیں کوئی پاکستان کا ایسا شہر دکھاؤ جہاں دین نظر آئے، جہاں کے اخلاق ٹھیک ہوں، جہاں معاملات ٹھیک ہوں. کیا کہا جائے بھائی کراچی چلے جاؤ، بھائی کراچی چلے جاؤ، دین نظر آئے گا، دین نظر آئے گا. صحابہ دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ آتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کرتے تھے، مدینے آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اور 10 دن رہتے تھے اور 20 دن، ہفتہ 2 ہفتے اور 20 دن بعد واپس جاتے تھے. اور آپ فرماتے تھے قد فقہ الرجل، یہ آدمی تو قدری تو فقیہ بن جاتا. وہ دین کی سمجھ کیسے پیدا ہوتی تھی؟ وہ کتابوں سے نہیں دین سیکھتے تھے، وہ تقریروں سے نہیں
نہیں دین سیکھتے تھے، وہ مذاکروں سے نہیں، انہیں معاشرت والا دین صحابہ کی معاشرت میں نظر آتا تھا، اخلاق والا دین ان کے اخلاق میں نظر آتا تھا، معاملات والا دین ان کے معاملات میں نظر آتا تھا، بازار والا دین ان کے بازاروں میں نظر آتا تھا، لباس والا دین ان کے لباس میں نظر آتا تھا، گھر کا دین گھر میں نظر آتا تھا۔ دیکھ کے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ پڑھ کر سن کر نہیں سمجھ میں آتی، وہ دین کو سیکھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ اجتماع اس لیے ہے، روز روز کوئی اجتماع نہیں، روز روز کوئی اجتماع نہیں، روز روز کوئی بیانات نہیں، یہ نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ ہم اللہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ ایک جملہ ہے ذرا غور سے سنیں، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ تو بھائی منت ہے، خوشامد ہے، تبلیغ تو اس سائل کی طرح کا کی ندا ہے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا۔ کوئی زور زبردستی تو ہے کوئی نہیں بھائی۔ اجتماع ہوتا ہے نا کہیں پر تو وہاں ایک حویلی ہوتی جہاں بزرگ ٹھہرتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں وہاں پر، بڑے لوگ آتے ہیں، بزرگوں سے ملنا ہے، بزرگوں سے ملنا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے، بزرگوں سے عقیدت ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں تو رائے میں نا حویلی میں ایک ساتھی آیا، میں بزرگوں سے ملوا رہا ہوں، بھائی بزرگ سے ملنا ہے، مہربانی کرو بزرگوں سے ملوا دو۔ میں نے کہا بھائی چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ کہتا نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے۔ ہاں بڑے بزرگ سے۔ میں نے کہا بھائی سروزہ چھوٹا بزرگ ہے، چلہ اس سے بڑا بزرگ ہے، 3 چلے اس سے بڑا بزرگ ہے، سال 7واں اس سے بڑا بزرگ ہے، اور سب سے بڑا بزرگ ہے اپنا مقامی کام کرنا، روزانہ کا مشورہ کرنا، روزانہ کی گشتیں کرنا، عمومی گشت کرنا، خصوصی گشتیں کرنا، بیرونی گشتیں کرنا، جماعتوں کی نصرت کرنا۔ او میرے بھائی یہ کام بزرگ ہے، یہ کام بزرگ ہے، یہ کام بزرگ ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی میواتی نے کہا ارے تو بڑا بزرگ ہوئے، تو بڑا، میں کہا نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ، نہ تو بڑا بزرگ ہوئے۔ ارے بھائی نہ میں کوئی بزرگ نہ ہوں، تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا۔ میں نے کہا نہ، اچھا مولانا یوسف نے اچھا اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو مجھے بزرگ کہے گا، تو مجھے بزرگ کہے گا؟ اب میواتی سادہ اپنے انداز میں لہجے میں کہنے لگا اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کاہے کا بزرگ ہے؟ فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، کام بزرگ ہے، ہاں اللہ کے راستے میں نکلے، ہاں یہ بزرگ ہے بھائی۔ تو بھائی کیا کریں بھائی، تشکیل شروع کریں۔ ایک آدمی جو ہے نا، دیکھو یہ کہنا سننا پتہ کس لیے؟ کرنے کے لیے۔ یہ کہنا سننا کس کے لیے؟ یہ صرف کہنا سننا کافی نہیں ہے۔ ہاں کہنے والے بھائی مشتاق صاحب ہوتے تھے، حاجی مشتاق صاحب رائے میں نا، حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے، تو فرمانے لگے آج بیان کرنے والے بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ واہ واہ، اور سننے والے کہتے ہیں واہ واہ چلو چھٹی۔ اس پر وہ مثال دیتے تھے کہ خامین صبح جا رہا تھا تو بیوی نے کہا آٹا ختم ہو گیا ہے، آٹا لے کر آنا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چینی بھی ختم ہو گئی، چینی بھی لانی ہے، بہت اچھا۔ ہاں چاول بھی لانے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ گھی بھی لانا ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا ہے۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا اتنا کچھ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔